अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर की शर्त थी कि अगर मेरा हुस्न ढल गया या मैं बीमार पड़ी, वो मुझे उसी वक्त तलाक दे देगा। मैं अपना हुस्न बरकरार रखने के लिए रोज़ाना गोलियां खाती रही, जिसने मुझे अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखला कर दिया। एक सुबह शीशे में अपना बिगड़ता हुआ चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अस्पताल में डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए तो उसने शौहर के मुंह पर फाइल मारकर एक हैरत अंगेज राज खोल दिया। मेरा चेहरा किसी आम बीमारी से खराब नहीं हुआ था, बल्कि उन गोलियों में एक खास केमिकल मिलाया गया था। जब मुझे केमिकल मिलाने वाले का नाम मालूम हुआ तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो दरअसल मेरा नाम अलीशा है और मेरी शादी जब सुल्तान से हुई, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी किस कदर कठिन और अजियतनाक होने वाली है। क्योंकि सुल्तान ने निकाह के फौरन बाद मुझ पर एक ऐसी कड़ी शर्त आयद कर रखी थी, जिसने मेरी रातों की नींद और मेरे दिन का सुकून हमेशा के लिए छीन लिया था। सुल्तान की वो जालिमाना शर्त ये थी कि अगर मेरा हुस्न ज़रा सा भी ढल गया या मैं कभी किसी मामूली बीमारी में भी मुब्तला होकर बीमार पड़ी, वो मुझे उसी वक्त बगैर किसी ताखीर के तलाक दे देगा। ये अल्फाज मेरे दिल और दिमाग पर किसी भारी पत्थर की तरह रखे रहते थे। मुझे हर वक्त एक अजीब सा खौफ घेरे रखता था कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई मामूली सा दाग न निकल आए, कहीं मेरी रंगत मानद न पड़ जाए, या कहीं मुझे कोई आम सा बुखार या नज़ला भी ना आ जाए, जो सुल्तान के लिए मुझे घर से निकालने को एक तैयार शुदा बहाना बन जाए। एक मशरकी औरत के लिए उसका घर और उसका रिश्ता बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं भी सुल्तान के साथ अपने उस रिश्ते को हर कीमत पर बचाना चाहती थी। मैंने बचपन से यही सीखा था कि औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है और उसे हर हाल में वहीं गुजारा करना होता है। वालिदैन की दहलीज से औरत की डोली उठती है तो फिर शौहर के घर से उसका जनाजा निकलना चाहिए। यही वो फसूदा ख्यालात थे जिन्होंने मेरे जहन को जकड़ रखा था। इसलिए मैंने सुल्तान की इस गैर इंसानी शर्त के आगे सर तस्लीम खम कर दिया था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर इंसान की ज़ाहरी खूबसूरती कम होने लगती है और ये कुदरती अमल है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन सुल्तान के नज़दीक ये एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। वो अक्सर मुझे सख्त लहजे में तंबिया करता रहता कि मुझे हर हाल में खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त नज़र आना चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुल्तान का ये दबाव मुझ पर इस कदर हावी हो चुका था कि मैंने अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशियों के बारे में सोचना ही मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था। बस मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद और एक ही हदफ बनकर रह गया था, और वो था सुल्तान की इस शर्त को किसी ना किसी तरह पूरा करना, ताकि मेरा बसा बसाया घर टूटने से बच जाए और मुझे मुआशरे की तल्ख बातों और लोगों के तानों का सामना ना करना पड़े। इस डर और सुल्तान के साथ अपनी शादी को बचाने की खातिर मैंने वो रास्ता चुना जो मुझे बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक और आसान लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर मुझे तबाह कर रहा था। मैं अपना हुस्न बरकरार रखने के लिए रोज़ाना मुकर्ररा गोलियां खाती रही। ये ख़ास किस्म की गोलियां सुल्तान ने मुझे खुद लाकर दी थी और सख्ती से कहा था कि उनके बाकायदा इस्तेमाल से मेरी जिल्द हमेशा ताज़ा रहेगी, मेरा रंग गोरा रहेगा, मुझ पर कभी बुढ़ापे या
کمزوری کے آثار نہیں آئیں گے۔ میں بنا کسی سوال کے اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے وہ گولیاں ہر روز باقاعدگی سے پانی کے ساتھ کھاتی تھی۔ مجھے شدید ڈر تھا کہ اگر میں نے ایک دن بھی گولی کھانے کا ناغہ کیا تو شاید میری رنگت خراب ہو جائے گی یا میرے چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر سلطان میری اس خامی کو جواز بنا کر مجھے فوراً گھر سے نکال دے گا۔ طلاق کا لفظ میرے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بے آسرا اور طلاق یافتہ عورت کو کن کن مشکلات اور کیسی کیسی بری نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سوچ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے غریب والدین نے بہت مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کر میری شادی سلطان جیسے امیر شخص سے کی تھی۔ میں انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف، دکھ یا پریشانی میں ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے دل میں پکا فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر حال میں سلطان کے ساتھ اس رشتے کو نبھاؤں گی، چاہے مجھے اپنی جان کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ روزانہ جب میں وہ گولیاں اپنے حلق سے نیچے اتارتی، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں کوئی کڑوا زہر کھا رہی ہوں جو آہستہ آہستہ میرے جسم میں پھیل رہا ہے۔ لیکن پھر میں اپنے آپ کو تسلی دیتی تھی اور اپنے دل کو سمجھاتی تھی کہ یہ سب کچھ میں سلطان کا گھر بچانے کے لیے کر رہی ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ میرے خون میں شامل ہو کر وہ گولیاں اپنا اثر دکھا رہی تھیں اور بظاہر میں بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ میرا چہرہ ویسا ہی خوبصورت اور پرکشش تھا جیسا سلطان چاہتا تھا۔ میری جلد پر کوئی ایک داغ نہیں تھا، میری رنگت میں ذرا بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ سلطان میری اس ظاہری اور مصنوعی حالت کو دیکھ کر بہت مطمئن تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی شرط پوری ہو رہی ہے اور میں ہمیشہ کے لیے ایک مورت کی طرح جوان اور خوبصورت رہوں گی۔ سلطان کو میرے اندر کے انسان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف میرے چہرے کا پرستار تھا اور میں اس کی اس پرستش کو قائم رکھنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی تھی۔ سلطان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں سارا دن گھر کے کاموں میں کتنی تھک جاتی ہوں۔ اسے بس شام کو جب گھر واپس آئے تو ایک سجی سنوری اور مسکراتی ہوئی علیشا چاہیے ہوتی تھی، جو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہے اور اس کی ہر بات پر سر ہلاتی رہے۔ وہ میرے حسن کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور میری جان کو اس حسن کی غلامی میں دے چکا تھا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس اور بہت بھیانک تھی۔ ان مسلسل اور لگاتار گولیوں کے استعمال نے مجھے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا اور بے جان کر دیا تھا۔ میری ہڈیاں دن بدن کمزور ہونے لگیں۔ مجھے اکثر اپنے جسم کے ہر حصے میں ایک میٹھا میٹھا اور مسلسل شدید درد محسوس ہوتا تھا۔ میرے معدے میں ہر وقت ایک عجیب سی جلن رہتی تھی۔ مجھے کچھ بھی کھایا پیا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ میری بھوک تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ میں صرف اس لیے چلنے والے زہر مار کرتی تھی کہ تاکہ میں زندہ رہ سکوں اور میں کمزوری کی وجہ سے گر نہ جاؤں۔ مجھے راتوں کو بالکل بھی نیند نہیں آتی تھی۔ میں ساری ساری رات جاگ کر چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ اگر کبھی تھکن کی وجہ سے میری آنکھ لگ بھی جاتی، مجھے بہت خوفناک قسم کے خواب آتے جن میں میں خود کو ایک بہت گہرے اور اندھے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ صبح جب میں بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتی تو میرے جسم میں اتنی جان اور طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنے قدموں میں سیدھی کھڑی ہو سکوں۔ مجھے چکر آتے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا،
میرے بال روکھے اور بے جان محسوس ہونے لگے تھے، اگرچہ باہر سے وہ سیاہ اور چمکدار تھے، لیکن جڑوں سے وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کنگھی کرتے ہوئے گچھوں کی صورت میں میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے، لیکن میں انہیں جلدی سے چھپا دیتی تھی تاکہ سلطان نہ دیکھ لے۔ عین اسی وقت مجھے سلطان کی وہ سخت شرط یاد آ جاتی۔ میں اپنے اندر کی تمام تر کمزوریوں کو دبا کر زبردستی ہمت کر کے اٹھتی، اپنے چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجاتی اور روزمرہ کے گھر کے کاموں میں لگ جاتی تاکہ سلطان کو مجھ پر ذرا سا بھی شک نہ گزرے کہ علیشہ اندر سے کس قدر بیمار، لاغر اور کمزور ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی اس تکلیف اور اس عذاب کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا تھا، نہ اپنے بوڑھے والدین سے جنہیں میری بہت فکر رہتی تھی، نہ اپنی کسی سہیلی سے، کیونکہ میں جانتی تھی کسی کو بھی میری اس ابتر حالت کا علم ہو گیا تو بات اڑتے اڑتے سلطان تک پہنچ جائے گی، اور وہ میری بیماری کا سنتے ہی مجھے فوراً طلاق دے دے گا۔ میں اپنے سارے درد کو اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپائے ہوئے تھی اور روز بروز موت کی تاریک وادی کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ گولیاں میرا خون چوس رہی تھیں اور میری زندگی کو دیمک کی طرح تیزی سے چاٹ رہی تھیں۔ میرے اندر کے تمام اہم اعضاء اپنا کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ میری چلتی سانسیں بھی مجھ پر ایک بھاری بوجھ بن چکے تھے۔ مجھے اکثر بیٹھے بیٹھے محسوس ہوتا تھا کہ میرا دل ڈوب رہا ہے اور اب وہ مزید دھڑکنے سے صاف انکار کر دے گا۔ میری ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ میں زیادہ دیر کھڑی رہ سکوں، لیکن جب سلطان گھر پر ہوتا تو میں جان بوجھ کر اس کے سامنے ادھر ادھر چلتی پھرتی رہتی تاکہ اسے یہ یقین رہے کہ میں بالکل تندرست اور چاق و چوبند ہوں۔ میری سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ مجھے ہر حال میں زندہ اور باہر سے خوبصورت نظر آنا تھا۔ میں روزانہ گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کا بہت غور سے جائزہ لیتی کہ کہیں کوئی ایک بھی ایسی علامت یا نشانی تو ظاہر نہیں ہو رہی جو میری اس اندرونی تباہی اور بربادی کا پتہ دے رہی ہو۔ میں اپنے چہرے پر مختلف قسم کی مہنگی کریمیں اور لوشن لگاتی تاکہ میری کھوکھلی بے جان حالت کسی بھی صورت میں سلطان پر یا کسی اور پر ظاہر نہ ہو سکے۔ یہ ایک ایسا خاموش عذاب تھا جسے میں ہر روز چپ چاپ سہتی تھی۔ میرے پاس اس سے بچنے یا بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ سلطان کی بے حسی اور میری مجبوری نے مجھے ایک ایسے اندھے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں آگے گہری کھائی تھی، پیچھے ایک تاریک کنواں تھا۔ میں نے اپنی ذات اور اپنی ہستی کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا، صرف ایک بے جان کٹھ پتلی کی طرح اپنی زندگی کے دن گزار رہی جس کی تمام ڈوریاں سلطان کے ہاتھ میں تھی، جو صرف میری ظاہری خوبصورتی سے محبت کرتا تھا۔ اسے میرے اندر کے درد، میری پوشیدہ تکلیف، میری روزمرہ کی اذیت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ صرف اپنا غرور، اپنی جھوٹی شان اور اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا، اور علیشہ اس کی انا کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ میں اندر سے روز تھوڑی تھوڑی کر کے مر رہی تھی، لیکن باہر سے ایک مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ لیے گھر میں پھر رہی تھی۔ یہ دوہری اور منافقانہ زندگی مجھے اندر ہی اندر پاگل کر رہی تھی۔ میرا دماغ ہر وقت ایک عجیب سی الجھن کا شکار رہتا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا میری ساری زندگی اسی طرح خوف اور ڈر کے سائے میں گزرے گی؟ کیا میرا مقدس صرف یہی ہے کہ میں سلطان کی جھوٹی تسکین کے لیے اپنے جسم کو ان زہریلی گولیوں کے حوالے کر دوں؟
جو مجھے اندر سے کھا رہی ہیں، مگر جواب میں مجھے صرف معاشرے کا ڈر اور طلاق کا خوف نظر آتا تھا، جو ایک کالی چادر کی طرح میری سوچوں پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا تھا جو میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس اندھیرے سے باہر نکال سکے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں سلطان کی اس شرط کے خلاف بغاوت کر سکوں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکوں کہ میں کوئی مشین نہیں ہوں جو ہمیشہ ایک جیسی رہے۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں جس کے جسم پر وقت اور حالات کا اثر پڑنا ایک قدرتی بات ہے۔ لیکن میرے ہونٹ سلے ہوئے تھے، میرے ہاتھ پاؤں مجبوری کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ طلاق کا دھبا میرے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیتا، اور میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے والدین کو بڑھاپے میں میری وجہ سے کوئی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے میں نے خاموشی سے خود کو موت کے حوالے کر دینا زیادہ بہتر سمجھا، بنسبت اس کے کہ میں طلاق لے کر گھر واپس لوٹ جاؤں۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میری حالت اندر سے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ میرا خون پانی بنتا جا رہا تھا، میرا سارا جسم ایک کھوکھلے درخت کے تنے کی طرح ہو گیا تھا جسے اندر سے کیڑا کھا چکا ہو۔ وہ کسی بھی وقت ایک تیز ہوا کے جھونکے سے گر کر زمین بوس ہو سکتا۔ میں ہر روز موت کو اپنے بہت قریب محسوس کرتی تھی، لیکن پھر بھی طلاق کے خوف سے میں یہ تکلیف برداشت کرتی رہی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل، تاریک اور اذیت ناک رات تھی، جب مجھے اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ اور ناقابل برداشت درد کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی۔ میرے دماغ میں خوف کے بادل منڈلا رہے تھے، میرے پہلو میں سلطان گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے اس بات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی بیوی علیشا کس کرب اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ میرے پورے جسم میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میری رگوں میں تیزاب بھر دیا۔ میری ہڈیاں اس قدر دکھ رہی تھیں، میرا دل چاہ رہا تھا میں زور زور سے روؤں، کسی کو مدد کے لیے پکاروں، لیکن سلطان کی وہ ظالمانہ شرط میرے گلے کا پھندا بنی ہوئی تھی کہ اگر میں بیمار پڑی یا میرا حسن ذرا سا بھی ماند پڑا تو مجھے اسی وقت طلاق دے دے گا۔ میں نے اپنی تکلیف کو اپنے دانتوں تلے دبا لیا اور کروٹ بدل کر اپنے آنسوؤں کو تکیے میں جذب کرنے لگی۔ میں جانتی تھی وہ گولیاں جو میں اپنا حسن برقرار رکھنے کے لیے کھا رہی تھی، وہ اپنا زہریلا اثر دکھا رہی ہیں، مجھے اندر سے مکمل طور پر کھا چکی ہیں۔ لیکن میرے پاس اس اندھے کنویں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ساری رات درد سے تڑپتی رہی، میرا جسم پسینے سے بھیگتا رہا۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے میری سانس رک رہی ہے اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ میں نے کئی بار ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اپنا ہاتھ بھی ہلا سکوں۔ موت کا خوف اور طلاق کا ڈر دونوں مل کر میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ مجھے اپنے غریب والدین کا خیال آ رہا تھا، جنہوں نے بہت ارمانوں سے میری شادی سلطان سے کی تھی، اور اگر میں طلاق لے کر ان کے دروازے پر پہنچ جاتی تو معاشرے کی تلخ باتیں اور لوگوں کے تانوں کے تیر ان کی جان لے لیتے۔ اسی خوف نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے درد کو اپنا مقدر مان لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ میں اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔
لیکن اپنے والدین کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ فجر کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میرے جسم کا درد اب ایک عجیب سی کیفیت میں بدل چکا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں محسوس ہونا بند ہو چکے تھے اور میرا سر شدت سے چکرا رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر سلطان جاگ گیا اور اس نے مجھے اس لاغر اور بیمار حالت میں بستر پر پڑے دیکھ لیا تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھ پر طلاق کے الفاظ پھینک دے گا اور میری ساری قربانیاں رائیگاں چلی جائیں گی۔ یہ سوچ آتے ہی میرے اندر ایک انجانا سا خوف دوبارہ جاگ اٹھا۔ میں نے اپنی تمام تر بچی کھچی ہمت کو جمع کر کے بستر سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھے۔ میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے کانپتے ہوئے قدم زمین پر رکھے۔ جیسے ہی میرے پاؤں فرش پر ٹکے، مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہے۔ میرا پورا کمرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ مجھے اپنے کانوں میں ایک عجیب سی سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے جلدی سے بستر کا کونا پکڑ لیا تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے مکمل طور پر انکاری تھی۔ میرے گھٹنے آپس میں ٹکرا رہے تھے، لیکن مجھے ہر حال میں واش روم تک پہنچنا تھا تاکہ میں روزانہ کی طرح شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کا جائزہ لے سکوں اور اگر کوئی کمی پیشی ہو تو اسے مہنگی کریموں سے چھپا سکوں۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، اپنے بھاری قدموں کو گھسیٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا ایک ایک قدم مجھے کسی پہاڑ پر چڑھنے جتنا مشکل لگ رہا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے زندگی آخری قطرے کی صورت میں نچڑ رہی ہے۔ میں نے بمشکل واش روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے چند لمبے لمبے سانس لیے اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تاکہ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو سکوں اور اپنے چہرے کو دیکھ سکوں جس کی خاطر میں نے اپنی پوری زندگی اور اپنی صحت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ گولیاں اپنا کام کر رہی ہیں اور میرا چہرہ روز کی طرح آج بھی تر و تازہ اور خوبصورت ہی ہوگا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے واش روم کی لائٹ جلائی، آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھا کر سامنے لگے بڑے شیشے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی میری نظر آئینے میں موجود اپنے عکس پر پڑی، میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بالکل رک سی گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر بھاری ہتھوڑا دے مارا ہو۔ میرے دماغ کی تمام رگیں پھٹ گئیں۔ آئینے میں نظر آنے والا چہرہ میرا چہرہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت بھیانک اور خوفناک قسم کا روپ تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی انسان دہشت سے مر جائے۔ میرے چہرے کی جلد جگہ جگہ سے بری طرح جھلس چکی تھی۔ اس پر بڑے بڑے سیاہ سرخ رنگ کے دھبے ابھر آئے تھے۔ میرے گالوں کی کھال لٹک کر نیچے آ گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد اتنے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے کہ میری آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی اور بے جان لگ رہی تھیں۔ میرے ماتھے اور ہونٹوں کے ارد گرد کی جلد اس طرح پھٹ چکی تھی جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے چھیل دیا ہو اور وہاں سے زرد رنگ کا پانی رس رہا تھا۔ میرے خوبصورت سیاہ بال جو میری پہچان تھے وہ ماتھے کے پاس سے غائب ہو چکے تھے۔ میری مانگ چوڑی ہو کر ایک بھیانک گنجے پن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے بے یقینی اور شدید صدمے کی حالت میں
اپنے کانپتے ہاتھوں کو اپنے چہرے کی طرف بڑھایا. جیسے میری انگلیوں نے میری جھلسی ہوئی جلد کو چھوا تو مجھے ایک شدید جلن اور درد کا احساس ہوا. یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں تھا، بلکہ یہ تلخ اور بھیانک حقیقت تھی جو اس وقت شیشے کی صورت میں میرے سامنے کھڑی تھی. میں نے اپنے حسن کو بچانے کے لیے جو زہر روزانہ حلق سے اتارا تھا، اس نے بالآخر اپنا اصلی رنگ دکھا دیا تھا. مجھے اندر سے کھوکھلا کرنے کے بعد اس نے میرا وہ چہرہ بھی چھین لیا تھا جو سلطان کی محبت اور میری شادی کی واحد ضمانت تھا. میرا وہ حسن جس پر سلطان فخر کرتا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ حسن اب ایک خوفناک گھناؤنے داغ میں بدل چکا تھا. مجھے اپنا آپ ایک زندہ لاش کی طرح لگ رہا تھا جس کے چہرے پر موت کی سیاہی مل دی گئی ہو. اس بھیانک منظر نے میرے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا. میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں یکدم ختم ہو گئیں. مجھے یاد آیا کہ سلطان کی شرط کیا تھی. مجھے معلوم ہو گیا کہ اب میری زندگی کا سفر اس گھر میں ختم ہو چکا ہے. میری ساری قربانیاں، میری ساری تکلیفیں، میری وہ تمام خاموشیاں جو میں نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے اختیار کی تھی، وہ سب اس جلے چہرے کے ساتھ راکھ ہو چکی تھی. مجھے اپنا مستقبل انتہائی تاریک اور غلیظ کھائی کی طرح نظر آنے لگا، جہاں صرف طلاق کی ذلت اور لوگوں کی نفرت میرا انتظار کر رہی تھی. یہ صدمہ اتنا گہرا، اتنا اچانک تھا کہ میرا کمزور بیمار دل اسے برداشت کرنے میں بالکل ناکام رہا. میرے حلق میں ایک کانٹا سا چبھنے لگا اور میرے پھیپھڑوں میں ہوا کی کمی محسوس ہونے لگی. میرے اندر دبا ہوا سارا خوف، ساری اذیت، ساری بے بسی ایک دم سے طوفان کی طرح امڑ آئی. میں نے اپنے بگڑتے اور جھلستے چہرے کو شیشے میں دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے. میری برداشت کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہو گیا. میرے حلق سے انتہائی کربناک اور خوفناک چیخ نکلی جس میں میری تمام تر تباہی اور بربادی کا نوحہ چھپا ہوا تھا. وہ چیخ اتنی بلند اور دلدوز تھی کہ واش روم کی دیواریں بھی گونج اٹھیں. اس چیز کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے گہرا سیاہ اندھیرا چھا گیا. میرے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی. میرے گھٹنوں سے میرا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکار کر دیا. میرا دماغ سن ہو گیا. میں اپنے جسم پر اپنا سارا کنٹرول کھو بیٹھی. پھر میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر تھی. ڈاکٹر نے میری نازک حالت دیکھ کر خون اور معدے کے ٹیسٹ کیے تھے. کچھ دیر بعد جب سلطان کمرے میں داخل ہوا تو ڈاکٹر شدید غصے میں آگے بڑھا اور رپورٹ کی فائل سیدھی سلطان کے منہ پر دے ماری. ڈاکٹر نے وہ حیرت انگیز راز کھولتے ہوئے اونچی آواز میں کہا کہ علیشا کا چہرہ کسی عام بیماری سے ہرگز خراب نہیں ہوا، بلکہ انہیں روزمرہ کی گولیوں میں ایک خاص قسم کا خطرناک کیمیکل ملایا گیا تھا جو آہستہ آہستہ اس کی تمام جلد کو جلا رہا تھا. ڈاکٹر کی بات سن کر کمرے میں ایک ایسی خوفناک اور گہری خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی ہتھوڑے کی طرف بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی. مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں کے پردے کسی زوردار دھماکے سے پھٹ گئے ہوں. میں اپنے بستر پر لیٹی انتہائی صدمے اور بے یقینی کی کیفیت میں کبھی ڈاکٹر کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھتی، کبھی سلطان کی طرف نظریں گھماتی جس کے چہرے پر اس وقت ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا. ڈاکٹر نے انتہائی غصے میں اسپتال کی انتظامیہ کو فوراً بلایا اور انہیں سختی سے پولیس کو مطلع کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ڈاکٹر کے نزدیک یہ
ایک عام بیماری یا دوائی کا ریئیکشن کا کیس بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جانے والا سنگین مجرمانہ فعل تھا، جس میں کسی کی جان لینے اور اس کا جسمانی نقصان کرنے کی بدترین اور وحشیانہ کوشش کی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اور وہ گرم آنسو میرے جلے چہرے پر گر کر مزید جلن اور ناقابل برداشت تکلیف پیدا کر رہے تھے۔ لیکن میرے اندر ایک عجیب سی سن کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص میرے حسن کا اس قدر دیوانہ تھا، وہ ہر وقت میری خوبصورتی کی قسمیں کھاتا تھا، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ میرے ساتھ ایسا بیانہ کھیل کیسے کھیل سکتا ہے؟ یا یہ خطرناک کیمیکل میری دوائیوں میں کیسے شامل ہوا؟ سلطان نے رپورٹ کا نام سنتے ہی گھبراہٹ میں وہاں سے کھسکنے اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسپتال کے عملے اور سیکیورٹی گارڈ نے اسے دروازے پر دبوچ لیا اور اسے باہر جانے نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ فرعونیت نہیں تھی، بلکہ چوروں والی وحشت تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی بھاری نفری سائرن بجاتی ہوئی اسپتال پہنچ گئی۔ پولیس انسپکٹر نے کمرے میں آتے ہی ڈاکٹر سے تمام تفصیلی معلومات حاصل کی اور وہ تمام گولیاں اور دوائیاں اپنے قبضے میں لے لی جو میں روزانہ اپنا حسن بچانے اور سلطان کی کڑی شرط پوری کرنے کے لیے کھاتی تھی۔ انسپکٹر نے میرے پاس آ کر مجھ سے نرمی سے سوالات کرنے شروع کیے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ گولیاں مجھے کون لا کر دیتا تھا، میں کب سے انہیں کھا رہی ہوں، لیکن میری زبان تالو سے بری طرح چپک گئی تھی۔ میرے اندر اتنی ہمت اور سکت نہیں تھی کہ میں اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا کر سکوں۔ میرا سارا جسم درد اور صدمے سے کانپ رہا تھا، میری روح اندر سے زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ پولیس نے موقع پر سلطان کو حراست میں لے لیا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر اسے تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ گولیاں اور میری تمام میڈیکل رپورٹس فورینسک لیبارٹری میں تفصیلی جانچ پڑتال کے لیے فوری طور پر بھیج دی گئی۔ اسپتال کے اس سفید بستر پر لیٹے ہوئے میرے ذہن میں گزشتہ کئی مہینوں کے تمام واقعات ایک ایک کر کے کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سلطان مجھے وہ گولیاں بڑے پیار سے لا کر دیتا تھا، کس قدر سختی سے اس بات کی تاکید کرتا تھا کہ میں روزانہ انہیں پابندی سے کھاؤں، اور اگر کبھی میں بھول جاتی تو وہ مجھ پر شدید غصہ کرتا تھا۔ میں اس کی ان تمام باتوں کو اس کی محبت اور اس کی وہ مجبوری سمجھتی تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ خوبصورت اور جوان دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے لیے موت کا سامان اور میری بربادی کا زہر خود اپنے ہاتھوں سے روزانہ تیار کر رہا تھا۔ میرے بوڑھے غریب والدین کو جب اسپتال سے میری اس ابتر حالت کی خبر ملی تو وہ روتے پیٹتے ننگے پاؤں اسپتال پہنچے۔ میری بوڑھی ماں میرا وہ جھلسا ہوا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر وہیں دروازے پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میرے ضعیف باپ کی کمر جیسے دکھ اور صدمے سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ وہ دونوں میرے پاس بیٹھ کر زاروں قطار روتے رہے، ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے باپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور میں انہیں تسلی دینے کے قابل بھی نہیں تھی، کیونکہ میں خود اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور موت کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اسپتال میں میرے علاج کا ایک انتہائی تکلیف دہ اور طویل سلسلہ شروع ہوا۔ ڈاکٹر میرے چہرے اور معدے سے اس زہریلے کیمیکل کے اثرات ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے،
ہر روز جب میری پٹیاں بدلی جاتی تو میرے منہ سے ایسی دلدوز چیخیں نکلتی جو پورے ہسپتال کے وارڈ میں گونجتی تھی۔ میں وہ درد اتنا ناقابل برداشت اور شدید تھا کہ میں رو رو کر اللہ سے موت کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ نرسیں مجھے دیکھ کر رو پڑتی تھیں کیونکہ میرا چہرہ کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک جلی ہوئی لاش کا چہرہ لگنے لگا تھا۔ لیکن میری زندگی ابھی باقی تھی اور مجھے اس ظلم کا حساب لینا تھا۔ 2 دن کی کڑی اذیت کے بعد فرانزک لیبارٹری سے گولیوں کی تفصیلی رپورٹ آ گئی جس نے سارے معاملے کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا اور میرے تمام شکوک و شبہات کو ایک بھیانک حقیقت میں بدل دیا۔ رپورٹ میں یہ بات پوری طرح ثابت ہو گئی کہ ان گولیوں میں کوئی وٹامن یا حسن کو برقرار رکھنے والا کوئی بھی فائدہ مند جز سرے سے موجود ہی نہیں تھا، بلکہ ان میں ایک انتہائی خطرناک اور زہریلا تیزابی کیمیکل باقاعدہ پیس کر ملایا گیا تھا جو انسانی جلد اور اندرونی اعضاء کو آہستہ آہستہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کیمیکل عام طور پر انڈسٹریل مقاصد کے لیے بڑی فیکٹریوں میں استعمال ہوتا ہے اور انسانی جسم کے لیے ایک سست موت کی طرح کام کرتا ہے جو انسان کو اندر اور باہر دونوں طرف سے گلا دیتا ہے۔ پولیس نے جب تھانے میں سلطان سے سخت تفتیش کی تو شروع میں وہ اپنی روایتی مکاری دکھاتا رہا اور اس بات سے مکمل طور پر انکاری رہا۔ وہ مسلسل پولیس کے سامنے رو رو کر جھوٹ بولتا رہا کہ اسے ان گولیوں میں موجود کیمیکل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور اس نے یہ دوائیاں ایک عام میڈیکل سٹور سے خریدیں۔ وہ سارا الزام اس غریب میڈیکل سٹور والے پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب پولیس نے اس کی نشاندہی پر اس میڈیکل سٹور کے مالک سے پوچھ گچھ کی اور وہاں کے CCTV کیمروں کی پرانی ریکارڈنگ چیک کی تو سلطان کا سارا بنا ہوا جھوٹ 1 سیکنڈ میں پکڑا گیا۔ میڈیکل سٹور والے نے پولیس کو صاف بتا دیا کہ سلطان نے صرف اسے ایک بار خالی کیپسول اور کچھ طاقت کی سستی گولیاں خریدیں جبکہ وہ خطرناک کیمیکل اس نے کسی اور جگہ سے بلیک مارکیٹ میں غیر قانونی ڈیلر سے بھاری رقم دے کر خریدا تھا۔ پولیس کی تفتیش کا دائرہ جب مزید وسیع ہوا اور انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سلطان کے موبائل کا تمام پرانا ڈیٹا نکلوایا، اس کے بینک اکاؤنٹ کی خفیہ تفصیلات حاصل کیں، تو ایک ایسا بھیانک، شرمناک اور دل دہلا دینے والا راز کھل کر سامنے آیا جس نے میری زندگی کی تمام بنیادوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس انسپکٹر نے ہسپتال آ کر میرے والدین کی موجودگی میں مجھے بتایا کہ اس ساری سازش اور خطرناک کھیل کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر سلطان ہی تھا، جس نے ایک مکمل اور سوچے سمجھے منصوبے بندی کے تحت میری زندگی اور میرے حسن کو برباد کرنے کا یہ گھناؤنا جال بنا تھا۔ انسپکٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ سلطان دراصل پچھلے 2 سالوں سے اپنے دفتر میں کام کرنے والی کسی اور عورت کے ساتھ ناجائز تعلق میں تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میں اور میری وہ بھاری حق مہر کی رقم تھی جو میرے والدین نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر نکاح کے وقت مقرر کروائی تھی تاکہ میرا مستقبل محفوظ رہ سکے۔ سلطان ایک انتہائی لالچی اور خود غرض اور درندہ صفت انسان تھا۔ وہ مجھے حق مہر کی مد میں ایک پائی بھی نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ معاشرے اور اپنے خاندان میں یہ بدنامی چاہتا تھا کہ اس نے بلا وجہ
اپنی معصوم بیوی کو طلاق دے دی۔ اس لیے اس نے اپنے شیطانی دماغ سے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ مجھ پر یہ ظالمانہ شرط عائد کرے گا کہ اگر میرا حسن ڈھل گیا وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ میں ایک مشرقی مجبور ڈری ہوئی عورت ہوں جو اپنا گھر بچانے اور طلاق کے داغ سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اس نے میری اس مجبوری، میری معصومیت اور وفاداری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے وہ زہریلی گولیاں دینا شروع کی اور خود روزانہ رات کو چھپ کر ان میں وہ کیمیکل ملاتا رہا تاکہ میرا چہرہ اور میری صحت اس حد تک خراب ہو جائے کہ وہ مجھے میری خامی بتا کر گھر سے نکال سکے اور اسے نہ تو کوئی حق مہر دینا پڑے نہ معاشرے میں اس کو کوئی برا بھلا کہے۔ پولیس نے اس ڈیلر کو بھی گرفتار کر لیا تھا جس نے وہ کیمیکل سلطان کو بیچا تھا۔ اس نے بھی اقبال جرم کر لیا تھا۔ وہ کیمیکل ایسا جو جان لیوا نہ ہو لیکن چہرے کو ہمیشہ کے لیے بگاڑ دے۔ جب مجھے اس کیمیکل ملانے والے کا اصل نام معلوم ہوا اور پیچھے چھپے بھیانک مقاصد کا علم ہوا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں ہمیشہ کے لیے سما جاؤں۔ میں نے جس شخص کے لیے اپنی زندگی، اپنی خوشیاں اور اپنا سکون، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس کی خوشی کے لیے میں نے روزانہ زہر کے گھونٹ پیے، اس شخص نے میری پیٹھ میں ایسا زہریلا خنجر گھونپا تھا جس کا زخم کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ میری وہ تمام خوشیاں، میری وہ تمام اذیتیں جو میں نے طلاق کے ڈر سے اپنا گھر بسانے کی خاطر سہی تھی، وہ سب اس شخص کے گھناؤنے غلیظ کھیل کا حصہ تھے۔ مجھے اپنے آپ پر، اس اندھی اطاعت پر اور اپنی فسودہ سوچ پر شدید غصہ آنے لگا کہ میں کس طرح ایک جانور صرف انسان کو اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی، اس کے ہر ظلم کو اپنی تقدیر اور بیوی کا فرض سمجھ کر برداشت کرتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ تمام پردے ہٹ چکے تھے جو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی آنکھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ اب مجھے ہر چیز بالکل صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ طلاق کا وہ لفظ جس سے میں موت کی طرح ڈرتی تھی، جس کے خوف سے میں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی، اب مجھے ایک نجات کا راستہ اور آزادی کا واحد ذریعہ لگنے لگا تھا۔ سلطان کو پولیس نے مکمل ثبوتوں، میڈیکل رپورٹ اور گواہوں کے بیانات کے ساتھ عدالت میں پیش کیا، اور جب کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی تو اسے میرے سامنے لایا گیا۔ اس وقت اس کی ساری اکڑ، سارا جھوٹا غرور اور اس کی وہ ساری رونت خاک میں مل چکی تھی۔ وہ میرے بوڑھے والدین کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا تھا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے والدین بھی میرے حق میں بولنے لگے اور صلح کی پیشکش کرنے لگے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس کے ان جھوٹے آنسوؤں، اس کی منافقانہ باتوں کا مجھ پر اب کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا۔ میں نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جج کے سامنے اپنا وہ جھلسا ہوا برباد چہرہ پیش کیا جس پر اب پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور میں تمام کرب، اذیت اور خاموشی برداشت کی داستان سنائی جو میں نے اس شخص کے ظلم کے سائے میں گزاری تھی۔ میں نے عدالت کو بتایا کہ کس طرح ایک عورت معاشرے کے ڈر سے زہر بھی کھا لیتی ہے، لیکن یہ مرد اس کی قربانی کو بھی اپنی چلاکی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میری کہانی سن کر عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ ماحول میں ایک سوگوار کیفیت، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جج نے تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی سخت ریمارکس دیتے ہوئے سلطان کو اس کے غیر انسانی، گھناؤنے اور صفاقانہ جرم پر 10 سال قید بامشقت اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی اور حکم دیا کہ وہ میرا تمام حق مہر، علاج کا خرچ بھی ادا کرے۔ میں نے اس عدالت میں اسی وقت سلطان سے خلا کی ڈگری حاصل کی اور اس رشتے کی تمام زہریلی زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر پھینک دیا جس نے مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ وہ طلاق کا داغ جسے میں ساری زندگی خوفزدہ رہی تھی، آج وہی طلاق میرے لیے ایک نئی زندگی کا پروانہ بن چکی تھی جس نے مجھے ایک درندے کے چنگل سے آزاد کرایا۔
میں نے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنے والدین کے چھوٹے گھر واپس آ کر ایک نئی شروعات کی۔ میں نے اپنے جلے چہرے کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنایا، کیونکہ یہ چہرہ مجھے روزانہ یہ یاد دلاتا تھا کہ میں نے کس طرح موت کے منہ سے نکل کر ایک زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ کتنی مضبوط ہوں، میں نے اپنا علاج جاری رکھا، اگرچہ میری جلد پہلے جیسی خوبصورت نہیں ہو سکی اور اس پر نشان باقی رہ گئے، لیکن میرے اندر کی وہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی علیشا ہمیشہ کے لیے مر چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک انتہائی مضبوط، پر اعتماد اور بہادر عورت نے لے لی تھی۔ میں نے اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کی، رات دن محنت کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ معاشرے کی تلخ باتیں اور تانے اب مجھے رلا نہیں سکتے تھے، کیونکہ میں نے ان سے بڑی جنگ جیت لی تھی۔ میں ان تمام مجبور عورتوں کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال بن کر ابھری جو طلاق اور سماجی دباؤ کے ڈر سے گھروں میں گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوتی ہیں، خاموشی سے ظلم سہتی ہیں۔ میں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ سب کو یہی سکھاتی تھی کہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے کی رنگت یا اس کی جلد میں نہیں، بلکہ اس کی روح، اس کی عزت نفس اور اس کی بہادری میں ہوتی ہے، جو اسے کسی بھی ظالم کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ یوں سلطان اپنے برے انجام کو پہنچ کر جیل کی تاریک اور سنسان کوٹھڑی میں اپنے کیے کی سزا کاٹتا رہا، جبکہ میں نے اپنی زندگی کے ایک نئے اور روشن باب کا آغاز کر لیا، جہاں مجھے کسی کی بیجا شرطوں، کسی کے جھوٹے حسن کے معیار پر پورا اترنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ میں جیسی بھی تھی خود کو مکمل طور پر قبول کر چکی تھی، اور میری یہی قبولیت میری سب سے بڑی کامیابی تھی، جس نے مجھے جینا سکھا دیا تھا۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے ظاہری خد و خال یا چہرے کی رنگت میں ہرگز پوشیدہ نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی حقیقی خوبصورتی اس کی روح، اس کے مضبوط کردار اور اس کی عزت نفس میں ہوتی ہے، جسے کسی بھی حالت میں بکنے یا ظالم کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ ہمارے معاشرے میں ظاہری حسن اور جھوٹی کشش کو جو بے جا اہمیت دی جاتی ہے، وہ اکثر اوقات انسان کو ایک ایسی اندھی کھائی میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایک مشرقی عورت کے لیے اس کا گھر اور اس کا رشتہ یقیناً بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن کسی بھی رشتے کو زبردستی بچانے کے لیے اپنی جان، اپنی عزت نفس، اپنی صحت اور اپنی خوشیوں کی قربانی دینا قطعاً کوئی عقل مندی یا بہادری نہیں ہے۔ ہمارے فسودہ معاشرے میں طلاق کو بہت بڑا دھبا اور گالی سمجھا جاتا ہے، جس کے بیجا خوف سے بے شمار معصوم عورتیں ساری زندگی مردوں کا ظلم خاموشی سے سہتی رہتی اور اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ طلاق کوئی موت یا بربادی نہیں، بلکہ بسا اوقات ایک ظالم اور درندہ صفت انسان کے چنگل سے آزادی حاصل کرنے اور ایک نئی پرسکون زندگی شروع کرنے کا واحد راستہ ہوتی ہے۔ جب کوئی رشتہ آپ کی جان اور آپ کے ذہنی سکون کا دشمن بن جائے تو اس سے دور رہنا ہی سب سے بہتر اور دانش مندانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک عورت کبھی بھی اپنے آپ کو کسی مرد کے جھوٹے غرور اور اس کی بیجا شرطوں کی غلام نہیں بنانا چاہیے۔ محبت کے نام پر گھر بسانے کی مجبوری کے نام پر کوئی بھی عورت اس بات کی ہرگز حقدار نہیں کہ اسے جسمانی یا ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جائے۔ ظلم خاموشی سے سہنا اور ہر زیادتی پر چپ رہنا ظالم کو مزید طاقتور اور بے خوف بناتا ہے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائے اور کسی بھی غیر انسانی سلوک کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ لالچ، خود غرضی اور دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ برا اور بھیانک ہوتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے موت کا گڑھا کھودتا ہے وہ ایک دن خود اس میں گر کر پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ زندگی میں آنے والی بڑی مشکلات اور گہرے صدمات انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مزید مضبوط اور بہادر بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کر لے تو وہ دنیا کی ہر مشکل، ہر خوف کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اپنی خامی یا کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل کر
ایک کامیاب اور باعزت زندگی گزار سکتا ہے، بالکل اس طرح جیسے اس میں علیشا نے اپنے خوف کو شکست دی اور معاشرے کے تمام دباؤ سے نکل کر خود کو ایک مضبوط انسان کے طور پر منوایا اور اپنی ذات کو دوبارہ دریافت کیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔